औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और आज मैं एक नए मौजू के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। मौजू जो है वो बहुत सारी नफ़सियाती अमराज़ को टच करता है और हम जब एक मरीज़ की तशख़ीस करते हैं या जब हम उसके इलाज को देखते हैं कि उसको इलाज से कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो हम इस कंडीशन या इस हालत के बारे में मरीज़ से लाज़मी पूछते हैं और वो है इसे हम अपनी ज़बान में नफ्सियात की ज़बान में इंसाइट कहते हैं और आम उर्दू में इसका तर्जुमा होगा कि मरीज़ का अपनी बीमारी के बारे में उसको एक इदराक या शऊर होना। तो ये एक इंतहाई ज़रूरी मरहला होता है तशख़ीस का और इलाज का। हम जब मरीज़ से बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया मरीज़ अपनी बीमारी के बारे में ये जानता है कि उसे कोई नफ़सियाती बीमारी है या नहीं, और इसके और भी मज़ीद आगे स्टेजेस हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात यह है कि हमारे माशरे में ज़्यादातर, अगरचे ये किताब के हिसाब से नहीं है, यानी वेस्ट में इस तरह नहीं देखा जाता, लेकिन हमारे माशरे में नफ़सियाती अमराज़ के लिए आम तौर पर, उमूमी तौर पर लोगों में इंसाइट नहीं होती। लोग नफ़सियाती अमराज़ को अमराज़ नहीं समझते और वो ये समझते हैं कि ये कोई जिन भूत है या ये कोई कमज़ोरी है या कोई और ऐसी कोई असरात हैं, बाहर के असरात हैं, जिस्मानी बीमारियों के साथ जोड़ते हैं, जो अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में बात करता रहता हूँ। तो ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी का एक मसला है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों में भी नफ़सियाती अमराज़ के लिए इंसाइट नहीं होता, यानी वो इस बात को नहीं समझ रहे होते कि उनको कोई ज़हनी या नफ़सियाती बीमारी हो सकती है। लेकिन जब हम अपनी फ़ील्ड के हिसाब से साइंटिफिकली बात करते हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिनमें हम इंसाइट को देखते हैं कि एक मरीज़ को अपनी बीमारी के बारे में कितना शऊर और इदराक है, और उससे हमें उनकी तशख़ीस और उनके इलाज में मदद मिलती है। सबसे पहले हम जो इंसाइट के स्टेजेस हैं वो देखते हैं कि हम मरीज़ से ये पूछते हैं कि क्या आप समझते हैं कि आपको कोई ज़हनी बीमारी है। तो अगर मरीज़ कहे कि नहीं, मुझे कोई ज़हनी बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको इंसाइट बिल्कुल भी नहीं है, यानी वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझता कि उसे कोई ज़हनी बीमारी है। ये उसकी लाइल्मी भी हो सकती है और ये उसकी बीमारी की वजह भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप समझते हैं कि क्या, अगर मरीज़ का जवाब हाँ में हो कि हाँ जी मुझे कोई ज़हनी बीमारी है, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका क्या ख़्याल है कि आपको किसी ज़हनी इलाज की ज़रूरत है या जिस्मानी इलाज की ज़रूरत है। तो जिस मरीज़ को इंसाइट होती है वो यही कहता है कि मुझे ज़हनी इलाज की ज़रूरत है। कुछ मरीज़ फिर वही दोबारा हमारे माशरे के हिसाब से कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब ये तो मैदे का मसला है, ये तो जिगर का मसला है, ये तो गैस का मसला है, ये तो मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियों के साथ उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे फिर इंसाइट अगर नहीं होगी तो वो कहेगा नहीं, मुझे जिस्मानी बीमारी का इलाज की ज़रूरत है, ज़हनी इलाज की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो शख्स इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि मुझे ज़हनी इलाज की ज़रूरत है, तो हम कहते हैं कि उसको इंसाइट है। उसके बाद हम मज़ीद पूछते हैं कि क्या ख़्याल है आपको अद्वियात माफ़ कीजिएगा, अद्वियात और साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। तो फिर वही बात आ जाती है, बहुत सारे मरीज़ इस बात से इनकार करते हैं कि उनको किसी अद्वियात की ज़रूरत है। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो देखें मैदे का मसला है, मैदे के दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊंगा, ज़हनी अद्वियात तो नशे की अद्वियात होती हैं और उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हम इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं और हमें पता चलता है कि इंसाइट किसी शख्स को है या नहीं, यानी उसको अपनी बीमारी का शऊर और इदराक है या नहीं। अब मैं कुछ बीमारियों का ज़िक्र करूंगा कि जिनमें हम इंसाइट को लाजमी देखते हैं, यानी इस शऊर और इदराक के अमल को हम लाजमी देखते हैं। सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया या सुकड़ा की बीमारी जिसे हम कहते हैं, उसमें मरीज़ से लाजमी पूछते हैं कि क्या आपका ख़्याल है कि आपको कोई ज़हनी बीमारी है। तो जब मरीज़ की बीमारी एक्टिव स्टेज में होती है और वो इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ कर रहा होता कि उसको जो
شک و شبہات ہوتے ہیں لوگوں پر کہ لوگ میرے دشمن ہیں، اور اس کو کانوں میں غیبی آوازیں آتی ہیں، یا اس کے خیالات بہت عجیب قسم کے ہوتے ہیں، یعنی تھاٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے، اور وہ معاشرے سے دور ہٹ جاتا ہے، تو ایسے مریض میں زیادہ تر لوگوں میں انسائٹ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو مریض نہیں ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بلکہ اکثر مریض یہ کہتے ہیں، جو ساتھ ان کو لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خود مریض ہے جو کہ مجھے آپ کے پاس لے کے آیا ہے، مجھے کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے۔ لیکن جب مریض کو انسائٹ ہوتی ہے تو وہ مانتے ہیں کہ ہاں جی مجھے ذہنی بیماری تھی، اور اب ٹھیک ہو رہی ہے۔ پھر ہم ادویات کا پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو ادویات کی ضرورت ہے اور آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو جن کو انسائٹ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل مجھے ادویات کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب مریض اسکیزوفرینیا کا مریض انسائٹ ڈیولپ کر لیتا ہے، یعنی جب اس کو شعور اور ادراک ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی ذہنی بیماری ہے، تو اسے ڈپریشن ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ اسے پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ذہنی مسئلہ تھا جو کہ شدید ذہنی بیماری تھی۔ تو یہاں پہ پھر ہم اس کو ڈپریشن کی ساتھ میں ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بائی پولر افیکٹیو ڈس آرڈر، جسے موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں، اس کی مینک فیز میں لوگوں کو انسائٹ یعنی ادراک نہیں ہوتا، وہ اپنی انرجی، طاقت اور خوشحالی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کو کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، وہ بالکل واقعی ایک بہت امپورٹنٹ انسان ہے، اور ان کا دل بغیر کسی وجہ کے خوش ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی انسائٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح obsessive compulsive ڈس آرڈر، جسے ہم وہم کی بیماری عام طور پر لوگ کہتے ہیں، اس میں بھی انسائٹ کا تھوڑا ہونا یا مکمل ہونا یہ علاج کے فرق کو سمجھاتا ہے ہمیں۔ جن لوگوں کو انسائٹ نہیں ہوتی تو وہ ان چیزوں کو کرتے جاتے ہیں، ان چیزوں کو سوچتے جاتے ہیں، اور وہ ان کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی چیز کا اثر ہے، یہ کسی جادو یا کسی اور کسی چیز کا اثر ہے۔ تو او سی ڈی میں یعنی obsessive compulsive ڈس آرڈر یعنی وہم میں انسائٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ پھر ایک شخصیتی بیماری ہوتی ہے جن کا میں نے اکثر آپ سے ذکر کیا ہے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز، جو شخصیتی بگاڑ کی بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ جو ہم کامنلی دیکھتے ہیں وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جن کو انسائٹ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے جذباتی پن کو، اپنے سپرفیشل سطحی تعلقات کو، اور اپنے ایموشنل کنٹرول جو ان کا نہیں ہوتا اس کو وہ نارمل سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ان کو سائیکو تھیراپیز کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیکیشنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کا انسائٹ بہت دیر بعد کہیں ڈیولپ ہوتا ہے۔ اکثر یہ پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس بات سے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، وہ بلکہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کو کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس کے حساب سے آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک برین کی ایک بیماری ہے، نام تو اس کا بڑا مشکل سا ہے، ایک نیورولوجیکل بیماری ہے، انوسگنوسس اسے کہتے ہیں، جس میں پیشنٹس کو مختلف قسم کی نیورولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں، اور ان کو اپنے جسم کے مختلف حصوں کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ مختلف چیزوں کے نام نہیں لے سکتے، تو ان لوگوں کو بھی انسائٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کسی کے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو بیماری ہو جاتی ہے، یا کسی کو فیور یا کسی اور جسمانی بیماری کی وجہ سے ذہنی بیماری ہو جاتی ہے، تو وہ انسائٹ نہیں ہوتا۔ جس طرح ڈیلیریم ہوتا ہے، ڈیلیریم کا مریض زیادہ تر جسمانی بیماریوں کی وجہ سے ذہنی مریض بنتے ہیں، اور ان کو اس بات کی انسائٹ نہیں ہوتی۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو جو کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں، یا ان کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں، یا ان کو غیبی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور وہ گھر والوں کے ساتھ بھی اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہے، مجھے تو نظر آ رہے ہیں، تو ان کو انسائٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ڈیمنشیا یعنی جو ضعیف عمر افراد میں یادداشت کی کمی ہو جاتی ہے، اور ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی، اور ان کی میموری کام چھوڑ دیتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی انسائٹ نہیں ہوتی، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی ممبرز ان کے ساتھ
جھوٹ موٹ باتیں کر رہے ہیں، ان پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ مثلاً ایک مریض رات کو اٹھ کے مختلف قسم کی حرکات کرتا ہے، وہ کبھی کہتا ہے کہ میرے کمرے میں کوئی آ گیا ہے، یا میرے کمرے میں کوئی بلی آ گئی ہے، یا دشمن آ گئے ہیں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے رات کو یہ کام کیا تو وہ انکار کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے چونکہ میموری گیپس ہوتے ہیں، ان کو بیچ میں سے باتیں بھول جاتی ہیں، تو اس کے لیے وہ پھر ایک طریقہ کرتے ہیں کہ جھوٹی موٹی کہانیاں گڑھ لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کنفیبولیشنز۔ چونکہ ان کو انسائٹ نہیں ہوتی، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہیں، ان کی یادداشت کم ہو رہی ہے، ان کی انٹیلیجنس کم ہو رہی ہے، ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی اور ان کی ذہانت افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ وقت کے ساتھ ان کمیوں کو، ان خامیوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹ گڑھتے ہیں۔ میں نے کل یہ کیا تھا، میں نے کل وہ کیا تھا، فلانی جگہ پر فلانے آدمی سے میری ملاقات ہوئی تھی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا۔ تو یہ وہ کچھ بیماریاں ہیں جن میں انسائٹ کا ہونا یا نہ ہونا، اور انسائٹ کا بہتر ہوتا جانا، یعنی پارشل اور کمپلیٹ انسائٹ۔ پارشل کہتے ہیں درمیانہ، تھوڑا تھوڑا، اور کمپلیٹ مکمل انسائٹ یعنی ادراک ہونا۔ یہ اس سے ہمیں بیماری کے علاج اور اس کے فوائد کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے مریض کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر لوگوں کو نفسیاتی امراض کے بارے میں انسائٹ نہیں ہوتی، وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، سٹگما یعنی داغ اور لیبل کی وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کو تو نفسیاتی بیماری ہے، تو وہ اپنے آپ پہ نفسیاتی بیماری کا لیبل نہیں لگانا چاہتے اور وہ جسمانی بیماریوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ ایک یہ انسائٹ کا نہ ہونا ہے، اور ایک یہ ہے کہ مختلف ذہنی امراض کی وجہ سے لوگوں کو انسائٹ نہیں ہوتی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کے ساتھ کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، اور ان کو بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کا بلا وجہ ان کو ذہنی ادویات دی جا رہی ہیں یا ماہر نفسیات کے پاس لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی مریض ہے، کوئی بھی انسان ہے کہ جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جو کہ ٹھیک نہیں ہے، جو کہ نفسیاتی علامات کی طرف جا رہی ہے، اور وہ اس سے انکاری ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ پرابلم نہیں ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو انسائٹ نہیں ہے۔ اور انسائٹ کا نہ ہونا یعنی شعور اور ادراک، ذہنی بیماری کا شعور اور ادراک نہ ہونا ایک ذہنی بیماری کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ جتنا شعور اور ادراک کم ہوگا اتنا ہی ذہنی بیماری کی شدت زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے ایسے مریض کو سائیکیٹرسٹ کو لازمی دکھانا ہے، اور سائیکیٹرسٹ ضرورت کے مطابق ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، مریض کا انٹرویو بھی کرتے ہیں، اور وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مریض کا انسائٹ کیوں نہیں ہے، اور انسائٹ اگر ہے تو کتنا ہے، اور اگر علاج ہو رہا ہے تو اس سے اس کو کتنا فائدہ ہو چکا ہے۔ تو آج کا یہ موضوع مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا، مجھے روزانہ مریضوں کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، تو آج مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے اس بات پہ آپ لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں انسائٹ عمومی طور پہ لوگوں میں نہیں ہوتا، لیکن جب ہم انٹرنیشنلی مریضوں کو دیکھتے ہیں، یعنی باہر کے ملکوں میں لوگوں کو ذہنی امراض کا ادراک ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا مریض آپ کے پاس خود آ کے آپ کو کہے گا کہ آئی ہیو دس پرابلم، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے ڈپریشن ہے، مجھے انگزائٹی ہے، مجھے سٹریس ہے، مجھے ٹینشن ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ان چیزوں کو گیس اور جن بھوت اور مختلف جسمانی چیزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے دوبارہ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی طرف سے کوئی ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی آپ کی جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی، جو آپ سجیشن دیں گے تو میں اس پہ بھی بات کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ کل کسی اور موضوع پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا۔ اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں، اپنے رشتہ داروں، فیملی ممبرز کا خیال رکھیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ذہنی امراض بہت پراسرار طریقوں سے بعض اوقات سامنے آتے ہیں، اور عام لوگوں کو بھی ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اپنے دل و دماغ، اپنی روح جان کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا۔
تو اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.